यूट्यूब चैनल टॉक विद तारिक में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल टॉक विद तारिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारे साथ बतौर मेहमान मुफ्ती सैयद मोहम्मद हाशमी साहब, जो कारंटा शरीफ आस्थाने के शहज़ादा रिलेट करते हैं और उसी ख़ानदान के शहज़ादे हैं। हज़रत की जो तकरीर और हज़रत की खिताबत अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान उनसे बहुत मुतासिर है, सुनते हैं। आइए हज़रत से जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत आज के इस दौर में जी मुसलमान यूथ, क्योंकि आप भी यंग हैं और यूथ एक आइकॉन बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि इस एरिया में आपका रूसू के हर लोग अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास करके नौजवान आपसे बहुत मुतासिर होते हैं। तो आज के इस दौर में मुसलमान यूथ को किस तरीके से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस चैनल पर मुझे मदऊ फरमाया और इस लायक समझा कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करके मुसलमान युवाओं के ताल्लुक़ से कि आज के इस दौर में मुस्लिम यूथ को किस तरीके से होना चाहिए, बेहतरीन मुसलमान की जो क्वालिटी और पहचान होती है वो क्या होनी चाहिए और मुसलमान को किस अंदाज़ और ढंग से ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है फ़ी ज़माना हालात को मद्देनज़र रखते हुए। तारिक साहब देखें कि पहले अल्लाह के कुरान से इसको साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान किस कम्युनिटी का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब आप इसके तर्जुमे पर, इसके मीनिंग माने पर आप गौर फरमाएंगे तो मुसलमान की जो सही वाक़या है वो इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर नज़र आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम सलाम से बना और सलाम बमाना शांति, अमन, सुकून का पैगाम देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो इस्लाम है। सलामती, ठीक है। और ये सलामती इस्लाम से रिलेटेड है। और आप देखें कि मुसलमान हमसे पहले के जो अकाबिरीन गुज़रे हैं माज़ी करीब में, जिन्होंने एक तारीख़ रकम फरमाई है दीन मतीन की खिदमत करके, और वो युवा ही थे, वो यंग थे। आप खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप उनकी ज़िंदगी के डायरी के सुनहरे पन्नों के ऊपर एक तायराना नज़र डालें तो आपको ये काफ़ी हद तक इस चीज़ से सबक मिल जाएगा कि मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम लोगों को किस तरीके से एक प्लेटफार्म पर रह कर के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। जी हज़रत, आपकी बात वो बीच में रोक करके एक बात बताऊं कि जिसका आपने नाम लिया खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका जो सुनहरी पन्ने, बेशक उनकी खिदमत को मैंने देखा और पढ़ा। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुतासिर और आज के दौर के युवाओं और ख़ास करके हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको खास सीखने की ज़रूरत है कि जब वो अपने उरूज पर थे जी, अच्छी सल्तनतों को उन्होंने पछाड़ दिया और फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मदीना मुनव्वरा में जी खलीफा बने और उन्हें सरदारी से हटाया, फिर उसके बाद भी जो उनकी खुदमत है जो पहले थी वैसी ही रही। इस क्वालिटी को हमें भी सीखने की ज़रूरत है। अगर हम किसी ओहदे पर है और वहाँ से उतरते हैं तो फिर हमारी जो काम करने की जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने ये चीज़ हमको सिखाई और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी देखिए, जो पद ओहदा और किसी स्टेटस पर इंसान फाइजुल मराम होता है और मसलहतन जब तक वो उस पर होता है तब तक वो बखूबी उस काम को अंजाम दे रहा होता है, और फिर किसी वजह से अगर उससे वो माज़ूल हो जाता है, उसे हटा दिया जाता है या उसे किसी कारण से उसे रोक दिया जाता है, उस पर ब्रेक लगा दी जाती है, तो फिर उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखें, अल्लाह का कुरान फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो जमा होकर, और आपस में तफर्रक़ाबाजी यानी तफरीक ना करो, बटो मत। जी हाँ, बट आपस में तबकात में बट मत जाओ
بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ مسلمان اس کا نام ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان ہر طریقے سے محفوظ رہے، اس کی عزت، جان، جی مال، آبرو سب جی ہاں، ہر طریقے سے مسلمان امن اور شانتی میں رہے، دوسرے مسلمان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا نام سچا مسلمان ہے۔ اور رہی بات عہدے یا پد کی، تو بڑے بڑے اکابرین آئے، انہیں بڑے بڑے عہدے بھی میسر آئے اللہ کے فضل سے، اور مصلحتاً اگر انہیں اس چیز سے وقتی طور پر اگر ہٹایا بھی گیا تو پھر بھی ہٹانے کے بعد انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کی مثال کو پیش نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اور الحمدللہ خالد بن ولید، آج ہمارا جو یقین ہے طارق صاحب، آج ہم شبہ کے اندر گرفتار ہیں کہ بھئی کسی کی بات آ گئی تو ہم اس میں یقین نہیں کر پاتے، ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کون سچائی پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، ہم اس چیز کو ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن اس چیز پر آپ غور کریں کہ مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے، کوئی خان ہے، کوئی کسی برادری سے بلونگ کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس چیز پر ہمیں غور نہیں کرنا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اہل السنہ والجماعہ، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اسی پلیٹ فارم پہ رہ کر کے مسلمانوں کو دین متین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہ کر کے جس طریقے سے الحمدللہ اللہ نے اپنی توفیق کے خاص سے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا، اور آپ خلق خدا کی جو خدمات میں اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی آپ کی الحمدللہ بہت ساری ہیں، آپ تنظیموں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تحریکوں سے بھی آپ کا رابطہ ہے، اور ایک اپنا آپ کا پرسنل یہ جو چینل آپ نے چالو کیا ہے اپنے نام سے، تو یہ ایک پیغام پہنچانے کا بہت آسان ذریعہ ہے قوم مسلم تک۔ اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل جل کر کے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ انصار و مہاجرین والی جو محبت ہے، سبحان اللہ، جو مہاجر اسے کہتے ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینۃ الرسول پہنچے تو وہاں انصار تھے، تو انصار چونکہ مالی اعتبار سے مضبوط تھے، تجارتی کام میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والی قوم انصار تھی، اور کافی اللہ نے مال و دولت سے انہیں نوازا تھا، اور بہت فراخ دلی کے ساتھ وہ قوموں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ حضور کے ایک اشارہ طیبہ پر وہ اپنی جانیں قربان کرنا حیات جاویدانی سمجھتے تھے۔ تو جب مہاجرین ظلم و تشدد ان پر ڈھایا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر عمل کرتے ہوئے جب مہاجرین نے ہجرت فرمائی اور وہ مدینۃ الرسول میں داخل ہوئے، تو حالات یہ تھے کہ ان کے پاس ایک وقت کے لیے بھی کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا یا کوئی مشروب نہ تھا جس سے وہ اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مختار کل بنایا، تو اور پھر محبت رسول، ایک مسلم کمیونٹی کے ساتھ محبت رسول کا جو ایک اہم رول ہے، جب تک مسلمان اس کو اپنا نہیں لیتا تب تک وہ کامل و اکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب انصار کی جماعت سے حضور نے گروہ انصار سے فرمایا میرے اصحابہ، یہ مہاجرین آپ کے بھائی ہیں، آپ کے نکاح میں 2 3 جو بیویاں ہیں ان میں سے آپ ایک ایک کو طلاق دیں خوشی سے، اور پھر وہ اپنا عدت کا زمانہ پورا کریں، اور آپ راضی ہو کر کے انہیں یہ حکم کریں کہ وہ اپنے مہاجرین سے نکاح کریں، اور مالی اعتبار سے بھی آپ ان کی خوب مدد کریں۔ تو یہ انصار و مہاجرین کے درمیان جو صحابہ کبار ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم امت مسلمہ کو، قیامت تک کے امتیوں کو، جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اسلام کو فالو کرنے والے، پسند کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والی جو قوم ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں مسلمان، میں نے ابھی آپ کو خالد بن ولید کے تعلق سے جو ذکر کیا کہ خالد بن ولید اگر کسی لشکر
میں کہیں جنگ کے سلسلے میں پہنچتے تو تلوار اگر ہاتھ سے گر جاتی تو آپ یہ نہ دیکھتے کہ میرا قاتل بالکل میرے سر پر ہے، ابھی حملہ کرے گا اور میری گردن تن سے جدا ہو جائے گی، آپ اس کا خوف نہ رکھتے۔ یقین مسلمانی کا ایسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ایسے رچ بس گئی تھی کہ آپ کے سر سے جو امامہ شریف زمین پر آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے تلوار کی طرف آپ نے غور نہیں کیا، اس کو آپ نے اگنور فرمایا اور امامہ جو سر کا تاج ہے امامہ شریف اس کی طرف آپ لپک کے اور آپ نے اس کو ترجیح دی اور اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھنا پسند فرمایا۔ حالات جنگ کا واقعہ ہے جی ہاں، چالو جنگ کے اندر جی یہ ہاں، اپنی جان پر کھیلتے جی ہوئے ہاں، مطلب جان کی جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ دشمن سر پر ہے، سر پر ہے۔ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں میری جان جا سکتی ہے، لیکن وہاں جان کا خطرہ وہ ذہن میں آیا ہی نہیں، اس لیے نہیں آیا کہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک پر ہے، بال مبارک پر ہے جو آپ کے امامہ میں پوشیدہ تھا۔ تو آپ دیکھیں ایمان کس قدر صحابہ کا مضبوط ہے کہ رسول اللہ اچھا دیکھو یہ جزو رسول نہیں تھا، جو سر کا بال مبارک ہے جی یہ ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جس کی نسبت تھی اور وہ جدا ہوا، صحابہ نے محبتاً عقیدتاً اسے رکھ لیا اور کہاں رکھا؟ اپنے امامہ شریف میں رکھا، اور یقین یہ ہے کہ اس منہ مبارک کی برکت سے اللہ مجھے جان عطا فرما دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا کام تھا۔ اور ابھی کے حال کے دور میں جو ہمارے مسلم سماج میں ینگ سرکل ہے بالخصوص، الحمدللہ بہت ساری ایکٹیویٹیز وہ کر بھی رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میں تمام سنی مسلمانوں کو بالخصوص ینگ سرکل کو یہ پیغام اور یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم ایک ہو کر متحد ہو کر کے زندگی بسر کریں اور مالی اعتبار سے مضبوط ہونے کی کوشش کریں، ہم رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام ہم لازم رکھیں، ایجوکیشن جی ہاں، اور ایجوکیشن دینی اور عصری تعلیم کی طرف بہت زیادہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ شوق دلائیں کہ وہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ فوکس کریں، اس لیے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے اور اس میں انسان اگر کورا رہ گیا علم سے، اگر اس کے پاس علم کی دولت، علم کی شمع روشن نہ رہی تو یقین جانیں کہ اس کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، مشکل ہے بچنا، مشکل، اس لیے کہ جب تک اسے دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوگی، اس کے پاس دینی اور عصری علوم نہیں ہوگا تو وہ عمل نہیں کرے گا، اور جب وہ عمل نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں باطل فرقوں سے اس کا تعلق ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ اس سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا، جیسے ہی وہ ان سے کانٹیکٹ میں آئے گا، رابطے میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک لوہی چمبک جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف اس چیز کو کھنچ رہا ہوتا ہے، لوہا لوہے کو جس طریقے سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، راستے سے بھٹک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جی ہاں، تو اہدنا الصراط المستقیم جس چیز کے بارے میں اب فرمایا گیا کہ سیدھے راستے پر چلو، اچھا قوم مسلم کو ایجوکیشن کے لیے کہیں بہت دور جانے کی بھی اب ضرورت نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا یہ شہر موڑاسا ایجوکیشن کے معاملے میں ابھی دینی علوم کہیں یا عصری تعلیم کہیں دونوں کے معاملے میں الحمدللہ موڑاسے کا اول فہرست میں نام ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ مولا تعالیٰ اس شہر کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں، جو ہمارے علماء دن کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور سادات کرام جو الحمدللہ مشن کے کام میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور جو مکاتب ہمارے چل رہے ہیں، جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں جو تفسیر اشرفی وغیرہ اور دیگر تفسیروں کا جو درس اور تدریس کا ایک عظیم سلسلہ علماء کی زبانی جاری ہے، اس میں چاہیے بالخصوص جوانوں کو کہ وہ حصہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لیں تاکہ وہ سمجھ سکیں اس چیز کو کہ دین متین ہے کیا اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، اور جب تک ہمارے پاس صحیح نالج دین اور دنیا کی نہیں ہوگی تب تک ہم کسی حد تک میرے دوستوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دینی تعلیم پر بھی زیادہ زور دینا ہوگا
اور عصری تعلیم پر بھی ہمیں زیادہ غور اور فکر کر کے اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ فیوچر میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کرتے، یقین جانیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی گھاٹے میں ہیں اور ہماری آنے والی قوم بھی گھاٹے میں اور خسارے میں جا رہی ہے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے سب سے اول چیز میں کہوں گا کہ آپ اپنے سینے کو کینے سے پاک کریں اور عشق پاک رسول کا گنجینہ اور مدینہ بنائیں۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو خلوص اور للہیت کے ساتھ، یہ مقصد ہمارا نہیں ہوگا کہ بچہ پڑھ لکھ لے گا تو چند سکے کمائے گا اور ہمارا گزران ہوگا، اس نیت سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں، بلکہ ہم دین کا پکا اور سچا سپاہی اس لیے بنائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو اس دین پر بچے جوان ڈٹ کر کے اس کی خدمت انجام دیں، اور دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کے اندر بھی ہمارے بچے اور بچیاں زیادہ سے زیادہ بلند مقام پر جائیں، تاکہ دنیاوی لیول سے بھی اگر کوئی مسائل ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ان کے ذریعے سے حل فرما دے۔ بہت بہترین اور مفید معلومات حضرت نے ہم سب کو دی ہے۔ حضرت کا یہ کلیئر کٹ میسیج ہے کہ علم دین اور علم دنیا، مطلب کہ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ جی، اور ایک خوبصورت اور بہترین بات یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مانو اتہاس میں اتنا حسین اور شاندار مائیگریشن کوئی اور رجسٹر آج تک نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا، اپنا مال ہر چیز بانٹی۔ تو یہ بھی ایک میسیج کلیئر کٹ ہے کہ جو بھی آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اپنے خود کے بھائیوں کے ساتھ بھی ہم اتنا اچھا ویوہار نہیں کر سکتے۔ تو ہم مسلمان جو بھی یوتھ اس کو سن رہے ہیں، حضرت کی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری یوٹیوب چینل ٹاک وتھ طارق کو سبسکرائب ضرور کریے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔